बाज़िला नम आंखों से अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट देख रही थी। ये खबर थी तो खुशी की, लेकिन उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका शौहर उससे नफ़रत करता था, क्योंकि ये शादी सिर्फ ख़ानदानी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए की गई थी। उसके शौहर ने उसे साफ कह दिया था, मुझे तुमसे औलाद नहीं चाहिए। वो जानती थी जैसे ही उसके शौहर को बच्चे का पता चला, वो इस बच्चे को दुनिया में आने नहीं देगा। उस घर वाले भी उसे नहीं रखेंगे। इसलिए अपने बच्चे की खातिर वो घर छोड़कर चली गई और ठीक 8 माह बाद फराजिम को अपने सामने देखकर उसकी जान निकली। वो हैरत से उसके वजूद को देख रहा था और वो डर से कांपते हुए सोच रही थी, क्या अब मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकेगा? खुदा का वास्ते मेरी औलाद को कुछ मत करना। वो अपने करीब आते हुए फराजिम को देखकर खौफ से तड़पते हुए बोली और लहराकर ज़मीन पर गिरी। बाज़ला, ज़रा वो प्रोजेक्ट की फ़ाइल जल्दी से मेरे कैबिन में लेकर आएँ। देर बिल्कुल मत कीजिएगा। इंटरकॉम पर अपने बॉस असद की संजीदा आवाज़ सुनते ही बाज़ला ने गहरा सांस लिया और अपने उभरे हुए पेट पर हल्का सा हाथ रखा। उसके लम्स में एक माँ की बेपनाह ममता और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास छुपा हुआ था। उसने अंदर ही अंदर सांस बहाल करते हुए ख़ुद को संभाला, जैसे वो अपने वजूद के अंदर पलने वाली नन्ही सी जान को तसल्ली दे रही हो कि सब ठीक है। 8 माह का तवील और कठिन अरसा गुजर चुका था। इन 8 महीनों में बाज़ला ने क्या कुछ सहा नहीं था। जिस्मानी थकावट, पाँव की सूजन, सुबह की मतली और सबसे बढ़कर हर लम्हा दिल में छाया रहने वाला एक नामालूम खौफ। वो इस बड़ी सी मल्टी नेशनल कंपनी में एक आम सी क्लर्क की मुलाजमत कर रही थी। सुबह से शाम तक फ़ाइलों के ढेर में सर खपाती, ताकि अपनी और अपने बच्चे की आने वाली ज़िंदगी के लिए 2 वक्त की रोटी और एक महफूज छत का बंदोबस्त कर सके। वो इस जहरीली हवेली अपने सफाक शौहर और ख़ानदानी दुश्मनियों के साए से बहुत दूर आ चुकी थी, या कम अज़ कम वो यही समझती थी। बाज़ला ने आहिस्ता से अपनी मेज़ पर रखी हुई नीली फ़ाइल उठाई, उसे अपने सीने से लगाया और संभल कर कदम उठाती हुई कॉरिडोर की तरफ बढ़ गई। कैबिन का शीशे का दरवाज़ा नीम वाह था। उसने हल्की सी दस्तक दी और अंदर दाखिल हुई। सर, ये वो फ़ाइल है जो आपने मांगी थी। बाज़ला ने अपनी नीची नज़रों के साथ फ़ाइल असद के डेस्क पर रखते हुए कहा। कैबिन में रोशनी ज़रा मध्यम थी, क्योंकि खिड़कियों पर गहरे रंग के पर्दे गिरे हुए थे। असद अपने डेस्क पर बैठा लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें जमाए किसी गहरी सोच में गर्क था, जबकि डेस्क की दूसरी जानिब खिड़की के करीब एक लंबा शानदार सूट में मलबूस शख्स पुश्त किए खड़ा था। बाज़ला ने उस अजनबी शख्स की तरफ ख़ास तवज्जो ना दी, क्योंकि उसकी तमाम तर तवज्जो सिर्फ अपने काम पर थी, ताकि वो जल्द अज जल्द कैबिन से बाहर जाकर आराम कर सके। असद ने फ़ाइल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सर हिलाया। शुक्रिया बाज़ला, ज़रा 1 मिनट रुकना, मुझे इस प्रोजेक्ट के पिछले अदाद शुमार भी। उसके अल्फाज अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि खिड़की के पास खड़े शख्स ने बाज़ला की आवाज़ सुनकर आहिस्ता से रुख मोड़ा। बाज़ला ने जैसी ही फ़ाइल मेज़ पर रखी और वापस मुड़ने के लिए अपने कदम पीछे हटाए, उसकी नज़रें उस शख्स के चेहरे से जा टकराईं, और ठीक उसी लम्हे जैसे पूरे कैबिन की हवा साकित हो गई, जमाओ मकान ठहर गए। सामने फ़रज़ाम खड़ा था, वही फ़रज़ाम जिसकी सख्त गीर आँखें, चेहरे की तलख़ी और नफ़रत से भरी बातें बाज़ला के ख्वाबों में भी खौफ का साया बनकर आती थीं। वही शख्स जिससे बचने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा कर भागी थी, आज एकदम उसके सामने मुजस्सम खड़ा था। फ़रज़ाम अपने पुराने दोस्त असद से किसी बिज़नेस प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलने आया था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस लड़की को वो गुज़िश्ता 8 महीनों से शहर शहर ढूंढता फिर रहा है, वो यूं अचानक उसके सामने आ खड़ी होगी। फ़रज़ाम का चेहरा लम्हों में जर्द पड़ गया। उसकी स्याह मखमली आंखें हैरत और सदमे से फैल गईं। वो बिल्कुल बेहिसो हरकत खड़ा रहा, जैसे उसके जिस्म की तमाम तवानाई सल्ब हो गई हो। फ़रज़ाम की नज़रें बाज़ला के जर्द चेहरे से होती हुई नीचे गईं और उसके उभरे हुए वजूद पर जाकर टिक गईं। उसके जहन में धमाके से एक हकीकत रोशन हुई। बाज़ला अकेली नहीं थी, वो हामला थी। उसका पेट नुमाया था और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। फ़रज़ाम की सांसें सीने में अटक गईं। वो 8 महीने पहले की चंचल और तितली जैसी बाज़ला को याद करने लगा, और फिर आज उसके भरे हुए थके मांदे और खौफज़दा वजूद को देखकर उसका दिल अजीब सी बेचैनी का शिकार हो गया। दूसरी तरफ बाज़ला का रंग खौफ से सफ़ेद हो चुका था। उसके हाथ पैर बर्फ़ की तरह ठंडे पड़ गए। उसका दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था जैसे अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। उसके दिमाग में फ़रज़ाम के वो शोले बरसाते अल्फाज गूंजने लगे जो उसने शादी की पहली रात कहे थे। मुझे तुमसे कोई औलाद नहीं चाहिए। मैं इस शादी को महज बाप का हुक्म मानकर निभा रहा हूँ। बहुत जल्द दूसरी शादी करूँगा, इसलिए मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। वो दर्दनाक अल्फाज बाज़ला के कानों में हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। बाज़ला को लगा जैसे फ़रज़ाम आज यहाँ उससे उसका बच्चा छीनने आया है।
اسے لگا کہ فرزام اس ننھی سی جان کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دے گا، کیونکہ وہ اس خاندانی دشمنی اور ناپسندیدہ رشتے کے نشان کو مٹانا چاہتا تھا۔ اسد جو ڈیسک پر بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا نے کیبن میں چھائی اس بھیانک خاموشی کو محسوس کیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو بازلہ کو خوف سے کانپتے اور فرزام کو پتھر کا مجسمہ بنے دیکھ کر الجھ گیا۔ کیا ہوا فرزام؟ بازلہ، تم دونوں ایک دوسرے کو یوں کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا تم ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ اسد نے حیرت سے پوچھا، مگر اس کی آواز جیسے ان دونوں تک پہنچی ہی نہیں۔ فرزام نے بڑی مشکل سے اپنے حلق سے آواز نکالی۔ اس کا قدم بے اختیار بازلہ کی طرف اٹھا۔ بازلہ، تم یہاں؟ فرزام کا ایک قدم آگے بڑھنا تھا کہ بازلہ کا خوف اپنی انتہا کو چھو گیا۔ وہ شدت سے پیچھے ہٹی۔ اس کی پیٹھ شیشے کے ڈیسک سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں التجا، پچھتاوے اور بے پناہ دہشت تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر لپیٹ لیے، جیسے وہ اپنے بچے کو فرزام کی نظروں سے چھپا لینا چاہتی ہو۔ نہیں، میرے پاس مت آنا۔ بازلہ کی آواز کانپ رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ کر فرزام کے سامنے التجا کرنے لگی۔ خدا کا واسطہ فرزام، میرے بچے کو کچھ مت کرنا، اس بے گناہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، خدا کے لیے میری اولاد کو بخش دو۔ اس کا ایک ایک لفظ درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی، میں کبھی حویلی واپس نہیں آؤں گی، میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور چلی جاؤں گی، لیکن میرے بچے کو مجھ سے مت چھینو، اسے اس دنیا میں آنے دو، خدا کا واسطہ ہے تم سے۔ فرزام کے قدم وہیں جم گئے۔ بازلہ کی التجا، اس کا بھیانک خوف اور اس کی آنکھوں کے سچے آنسو فرزام کے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح لگے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بازلہ اس سے اس حد تک خوفزدہ ہوگی کہ وہ اپنے ہی بچے کی زندگی کی بھیک مانگے گی۔ بازلہ، میری بات سنو، تم کیا سوچ رہی ہو؟ فرزام نے تڑپ کر دوبارہ اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کی آواز میں التجا اور دکھ کا عنصر غالب تھا۔ رکو بازلہ، لیکن بازلہ کا ذہن اب مزید صدمہ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ شدید خوف، مسلسل تھکاوٹ اور اچانک بلڈ پریشر شوٹ کر جانے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کیبن کی چھت، ڈیسک اور فرزام کا چہرہ، سب کچھ چکرانے لگا۔ پلیز میرے بچے کو، یہ آخری الفاظ تھے جو بازلہ کے ہونٹوں سے نکلے۔ اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ اس کا سر چکرایا اور اس کا وجود لہرا کر کیبن کے فرش پر گرنے لگا۔ بازلہ! فرزام کی ایک دردناک چیخ کیبن میں گونجی۔ وہ ایک دم آگے لپکا اور اس سے پہلے کہ بازلہ کا سر سخت فرش سے ٹکراتا، فرزام نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ بازلہ بالکل بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ فرزام نے خوف زدہ ہو کر اس کا بے جان چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے اور 8 مہینوں کی چھپی ہوئی تڑپ اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر بہنے کے لیے بےتاب تھی۔ سالوں پہلے دادی جہاں آرا کی شادی محمد احمد سے ہوئی تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، احتشام۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ محمد احمد کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا۔ خاندانی روایات اور بیوہ بہو کو سہارا دینے کے لیے جہاں آرا کی شادی ان کے دیور اکرام سے کر دی گئی۔ اکرام صاحب سے جہاں آرا کی 3 اولادیں ہوئیں، 2 بیٹیاں عادلہ اور راحیلہ اور ایک بیٹا ابراہیم۔ لیکن احتشام کے دل میں بچپن ہی سے ایک کانٹا چبھا ہوا تھا۔ اسے اپنے سگے باپ کا دھندلا سا چہرہ یاد تھا، اور وہ جب بھی جہاں آرا کو اکرام کی اولادوں خصوصاً ابراہیم پر لاڈ لٹاتے دیکھتا، اس کے دل میں جلن اور تلخی کی آگ بھڑک اٹھتی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا حق مارا جا رہا ہے اور اس کے باپ کی جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ یہ نفرت وقت کے ساتھ ساتھ احتشام کے وجود میں جڑیں پکڑتی گئی، اور جب وہ باپ بنا تو اس نے یہی تلخی اپنے بیٹے فرزام کے رگوں پے میں اتار دی۔ احتشام، تم کب تک اس نفرت کو اپنے ساتھ گھسیٹتے رہو گے؟ اکرام تمہارا چچا تھا، اس نے تمہیں باپ کی طرح پالا ہے۔ جہاں آرا نے بستر پر لیٹتے ہوئے کانپتی آواز میں اپنے بڑے بیٹے سے کہا تھا۔ بابا کا نام محمد احمد تھا ماں۔ احتشام کی آواز میں برف جیسی سردی تھی۔ انہوں نے پالنا ہی تھا، کیونکہ میں اس گھر کا بڑا وارث تھا، لیکن آپ نے میری آنکھوں کے سامنے ابراہیم کو اپنی محبت کا مرکز بنایا۔ مجھے کبھی مت کہیے گا کہ میں اسے اپنا بھائی مان لوں۔ خدا کے لیے اس نفرت کو یہیں دفن کر دو احتشام۔ جہاں آرا نے تڑپ کر کہا، میں اپنی زندگی کی آخری سانسوں سے پہلے اس خاندان کو ایک ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، فرزام اور بازلہ کی شادی ہوگی۔ ابراہیم کی بیٹی اس گھر کی بہو بنے گی اور تم اسے قبول کرو گے۔ احتشام نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں، لیکن وہ اپنی ماں کی بات رد نہ کر سکا۔ اس نے اپنے بیٹے فرزام کو بلایا۔ فرزام، احتشام نے سنجیدگی سے اپنے روکھے اور روبدار بیٹے کو مخاطب کیا، تمہاری دادی نے ابراہیم کی بیٹی بازلہ سے تمہارے رشتے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں ان کا حکم نہیں ٹال سکتا، لیکن تم یاد رکھنا، وہ خون ہمارا نہیں ہے،
ابراہیم کا باپ اکرام تھا جس نے میرے باپ کی جگہ لی تھی۔ فرزام نے اپنے باپ کے چہرے کی تلخی دیکھی۔ وہ خود بھی اپنے باپ کی طرح حد درجہ روکھا، خاموش طبع اور بیزار سا شخص تھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، اگر یہ آپ کی اور دادی کی خواہش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں بابا، لیکن اس سے زیادہ کی امید مجھ سے کوئی نہ رکھے۔ دوسری طرف ابراہیم کی بیٹی بازلہ ان تمام خاندانی پیچیدگیوں سے بالکل بے خبر تھی۔ وہ ایک نہایت زندہ دل، شوخ اور چنچل لڑکی تھی جس کی ہنسی سے پورا گھر گونج اٹھتا تھا۔ اس کے لیے شادی ایک خوبصورت خواب کی مانند تھی جہاں ایک شوہر اس کا دوست، اس کا محافظ اور اس کی خوشیوں کا پاسبان بنتا ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جس گھر میں بہو بن کر جا رہی ہے وہاں اس کے لیے محبت نہیں بلکہ سالوں پرانی نفرت منتظر ہے۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ بازدہ لال جوڑے میں سج دھج کر دلہن بنی، جبکہ فرزام کے چہرے پر خوشی کا ایک سایہ بھی نہ تھا۔ رات کے پچھلے پہر سجے ہوئے کمرے میں بازلہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ لال گھونگھٹ کے پیچھے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرہ گلاب کے پھولوں اور موتیوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بازلہ نے اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ نادان سمجھ رہی تھی کہ فرزام کا روکھا پن شادی کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تبھی دروازہ کھلا اور فرزام اندر داخل ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دروازے کو مضبوطی سے بند کیا اور لاک کر دیا۔ وہ بغیر کسی جلدی کے آگے بڑھا اور بازلہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بازلہ نے سانس روک لی۔ اس کی نظریں فرزام کے جوتوں پر تھیں۔ فرزام نے بغیر کسی نزاکت کے ایک ہی جھٹکے میں بازلہ کا گھونگھٹ پیچھے کر دیا۔ بازلہ نے شرما کر نظریں اٹھائیں، لیکن سامنے فرزام کی آنکھوں میں محبت، نرمی یا چاہت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں صرف ایک زہریلی نفرت اور بیزاری تھی۔ سر اٹھاؤ بازلہ۔ فرزام کی آواز اتنی سخت تھی کہ بازلہ کا جسم کانپ اٹھا۔ بازلہ نے حیرت اور ڈر کے ملے جلے احساس کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ فرزام نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم یہی سوچ رہی ہوگی نا کہ آج رات تمہارا شوہر تمہارے لیے محبت کی قصیدے پڑھے گا، تمہاری خوبصورتی کی تعریف کرے گا، تم سے وفا کے عہد کرے گا۔ بازلہ کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ فرزام، آپ خاموش۔ فرزام نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے فرزام کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کان کھول کر میری ایک ایک بات سن لو تاکہ آنے والے دنوں میں تمہیں کوئی مغالطہ نہ رہے۔ فرزام نے اپنے کوٹ کا بٹن کھولا اور بازلہ پر جھکتے نہایت سرد لہجے میں بولا، یہ شادی صرف اور صرف میں نے اپنے باپ کے حکم اور دادی کی ضد پر کی ہے۔ تم سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہیں کبھی اس گھر کی مالکن یا اپنے دل کی ملکہ تسلیم کروں گا۔ تم اس حویلی میں صرف ایک مجبوری کی طرح لائی گئی ہو۔ بازلہ کی آنکھوں میں فوراً آنسو تیرنے لگے۔ اس کی خوشیوں کا محل پل بھر میں ریت کے ڈھیر کی طرح ڈھہ گیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں فرزام؟ ہم اب میاں بیوی ہیں۔ فرزام نے ایک سرد قہقہہ لگایا۔ محض کاغذ کے ایک ٹکڑے پر دستخط کر دینے سے دل کے رشتے نہیں بنتے بازلہ۔ تمہاری رگوں میں اسی ابراہیم اور اکرام کا خون دوڑتا ہے جس نے میرے باپ کا حق مارا۔ تم اس خاندانی دشمنی کا حصہ ہو۔ اس نے مجھ سے کسی قسم کی محبت، عزت یا توقع کی بالکل امید مت رکھنا۔ فرزام کے ایک ایک لفظ نے بازلہ کے نازک دل کو تار تار کر دیا تھا۔ وہ سکتے کی حالت میں اسے دیکھتی رہی، اور سب سے اہم بات، فرزام نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی سخت انگلیوں کی گرفت میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا، مجھے تم سے کوئی اولاد نہیں چاہیے۔ میں اس خاندانی دشمنی اور ناپسندیدہ رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ میں بہت جلد اپنے باپ کی مرضی سے دوسری شادی کروں گا اور اپنا گھر بساؤں گا۔ تم یہاں صرف ایک نام کی بیوی بن کر رہو گی۔ بازلہ کا سر جھک گیا۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں بہنے لگیں۔ اس کا چنچل پن، اس کی زندہ دلی، اس کے تمام خوبصورت خواب اس ایک ہی رات میں دم توڑ گئے۔ اس نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی کی تلخی میں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ فرزام نے اس کی ٹھوڑی چھوڑ دی اور ایک لمحے کے لیے اس کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ہلکی سی چبھن ہوئی، لیکن اس کے اندر کا غرور اور باپ کی دی ہوئی نفرت اس پر غالب آ گئی۔ میں نے تمہیں حقیقت بتا دی ہے، فرزام نے سرد لہجے میں کہا، لیکن بطور شوہر تم پر کچھ حقوق ہیں جو مجھے حاصل ہیں، اور میں ان حقوق سے دستبردار ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ بازلہ نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں التجا تھی کہ وہ اس پر رحم کرے۔ پلیز فرزام، نہیں۔ لیکن فرزام نے اس کی فریاد پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس نے شوہر ہونے کے ناطے سخت اور بے حسی سے اس کو دیکھا، مگر بازلہ کو اپنے دل، اپنی روح اور اپنی زندگی میں کوئی جگہ نہ دی۔ رات کے آخری پہر جب فرزام بستر کی دوسری جانب منہ پھیر کر سو چکا تھا، بازلہ کمرے کے ایک کونے میں سسکیاں بھرتی رہی۔
اس کی شوخی ختم ہو چکی تھی۔ پھولوں سے سجا ہوا وہ کمرہ اس کے لیے قید خانہ بن چکا تھا، جہاں اس کا شوہر اس کا محافظ نہیں بلکہ اس کی روح کو زخمی کرنے والا بن کر سامنے آیا تھا۔ کیا خدا، یہ کیا ہو گیا؟ واش روم کا شیشے والا دروازہ پکڑ کر بازلہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں پریگننسی ٹیسٹ کی اسٹرپ اور پازیٹیو میڈیکل رپورٹ تھی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے ہوئے گرم آنسو رپورٹ کا کاغذ بھگو رہے تھے۔ یہ خبر تو دنیا کی سب سے بڑی خوشی کی خبر تھی، ایک عورت کے ماں بننے کی نوید تھی، لیکن بازلہ کے لیے اس خبر نے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ اس کے ذہن میں فرزام کی وہی خوفناک سرد آواز گونجنے لگی جو اس نے اس رات کو کہی تھی، مجھے تم سے کوئی اولاد نہیں چاہیے، میں اس ناپسندیدہ رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، میں جلد دوسری شادی کروں گا، اس لیے مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ بازلہ نے تڑپ کر اپنا منہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا تاکہ اس کی سسکیاں کمرے سے باہر نہ جائیں۔ اگر فرزام کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو اس دنیا میں نہیں آنے دے گا، اس نے ڈرتے کانپتے ہوئے سوچا۔ وہ اس خاندانی دشمنی اور ناپسندیدہ رشتے کی نشانی کو مسل کر رکھ دے گا، اور تایا احتشام تو پہلے مجھ سے اور میرے باپ سے نفرت کرتے ہیں، وہ کبھی میرا ساتھ نہیں دیں گے، دادی بھی بیمار ہیں۔ اس نے اپنے ابھرتے ہوئے احساس کے ساتھ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ ماں کی ممتا اس کے وجود کے ہر ریشے میں بیدار ہو چکی تھی۔ نہیں، میں اپنے بچے کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گی، میں اپنے اوپر ہر ظلم سہ سکتی ہوں، لیکن اپنے بے گناہ بچے کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ اس نے اسی وقت ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی گہری نیند کے آغوش میں سو رہی تھی، بازلہ نے خاموشی سے ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنے چند ضروری کپڑے رکھے۔ اس نے حویلی کے در و دیوار کو آخری بار نم آنکھوں سے دیکھا، اپنے ماں باپ کا کمرہ دیکھا اور پھر خاموش قدموں سے چور دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کی منزل شہر کے دوسرے کونے میں رہنے والی اس کی سب سے مخلص اور بچپن کی دوست مریم کا گھر تھا۔ رات کا اندھیرا چھٹ رہا تھا جب مریم کے گھر کی گھنٹی بجی۔ مریم نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے بازلہ کو زرد چہرے، روتی ہوئی آنکھوں اور ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ لیے کھڑا دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ بازلہ، تم اس وقت؟ اور یہ تمہاری کیا حالت بنی ہوئی ہے؟ مریم نے گھبرا کر اسے اندر کھینچتے ہوئے پوچھا۔ بازلہ مریم کے گلے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مریم، مجھے اپنے پاس پناہ دے دو، خدا کے لیے مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، ورنہ وہ میرے بچے کو مار دیں گے۔ مریم نے اسے سنبھالا، بستر پر بٹھایا اور پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ سکون سے بیٹھو بازلہ، ہوش سے کام لو، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون تمہارے بچے کو مار دے گا؟ اور بچہ، کیا تم؟ بازلہ نے سسکتے ہوئے مریم کو فرزام کی اس رات والی باتیں، حویلی میں جاری خاندانی نفرت اور اپنی پریگننسی کی رپورٹ کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ سنگدل انسان اپنے باپ کی نفرت میں اس حد تک اندھا ہو چکا ہے کہ اسے میری یا اس بچے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں حاملہ ہوں تو وہ زبردستی میرا حمل ظاہر کروا دے گا۔ مریم، میں اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہوں۔ بازلہ نے مریم کے ہاتھ پکڑ کر التجا کی۔ مریم کی آنکھوں میں شدید ہمدردی اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بازلہ کے آنسو پوچھے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ تم بالکل فکر مت کرو بازلہ، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں یا تمہارے بچے کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ گھر تمہارا اپنا ہے، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ کچھ دنوں بعد جب بازلہ نے جاب کی بات کی تو مریم نے مسکرا کر اس کا ساتھ دیا۔ تم اس حالت میں اکیلی نہیں لڑو گی، میرے ایک واقف کار اسد صاحب ہیں، وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے آنر ہیں، میں نے ان سے بات کی ہے، ان کی کمپنی میں کلرک کی ایک جگہ خالی ہے، کام زیادہ مشکل نہیں ہے، تم آسانی سے کر لو گی۔ بازلہ نے مریم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ملازمت قبول کر لی۔ یوں ایک نیا سفر شروع ہوا جہاں وہ صبح سے شام تک ایمانداری سے کام کرتی اور اپنے بچے کی آمد کے خواب بنتی۔ دوسری طرف صبح ہوتے ہی حویلی میں ایسا طوفان آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ بازلہ کا کمرہ خالی تھا، اس کی الماری کے کچھ کپڑے غائب تھے اور بستر پر سلیقے سے پھیلی ہوئی چادر اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ حویلی چھوڑ کر جا چکی ہے۔ کہاں مر گئی وہ لڑکی؟ حویلی کے مرکزی ہال میں احتشام صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ اپنے بھائی ابراہیم پر چیخ رہے تھے۔ دیکھ لیا ابراہیم، اپنی چہیتی اور لاڈلی بیٹی کا کارنامہ؟ ہماری عزت کو مٹی میں ملا کر بھاگ گئی وہ۔ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ اس خون پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابراہیم صاحب نے تڑپ کر اپنے بڑے بھائی کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی صاحب، خدا کے لیے میری بیٹی پر ایسا بہتان نہ لگائیں، بازلہ ایسی لڑکی نہیں ہے، ضرور وہ کسی مصیبت میں ہے یا اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ غلط ہوا ہے؟ احتشام صاحب نے نفرت سے کہکہا لگایا۔ رات کے اندھیرے میں اپنا سامان لے کر بھاگنا مصیبت نہیں، بے غیرتی کہلاتا ہے۔ اس نے پورے خاندان کے منہ پر کالک مل دی ہے۔
ہنگامے اور چیخو پکار کی آوازیں سن کر جہاں آرا اپنے کمرے سے لاٹھی کے سہارے لرزتے قدموں سے باہر آئیں۔ یہ یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ میری بازدہ کہاں ہے؟ جب ابراہیم نے روتے ہوئے دادی کو بتایا کہ بازدہ حویلی میں نہیں ہے اور اپنا سامان لے کر کہیں چلی گئی ہے، تو جہاں آرا کا دل دھک سے رہ گیا، ان کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ وہ اپنا سینہ تھامے ہوئے فرش پر گرنے لگی تو ابراہیم نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا۔ امی، امی آنکھیں کھولیں۔ دادی کی طبیعت شدید بگڑ گئی، انہیں فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، لیکن غائب ہوتی پوتی کے غم میں وہ بستر سے لگ گئی۔ ان کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، بازلا، میری بچی واپس آ جا۔ اس تمام ہنگامے اور ڈرامے کے دوران فرزام ہال کے ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر معمول کا روکھا پن اور بے نیازی تھی، جیسے اس واقعے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ احتشام صاحب نے غصے میں فرزام کی طرف رخ کیا۔ فرزام، تم خاموش کیوں کھڑے ہو؟ تمہاری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے اور تم یوں بت بنے ہوئے ہو؟ اسے ڈھونڈو اور اس خاندانی رسوائی کا حساب لو۔ فرزام نے سرد اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ بابا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں گئی ہے اور کیوں گئی ہے۔ وہ میرے لیے پہلے بھی کچھ نہیں تھی اور اب بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ جہاں چاہے جائے، میری بلا سے، میں اس کے لیے اپنا وقت برباد نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر فرزام اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن جب اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو ایک عجیب سی بھیانک خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ کمرہ جو کبھی بازلا کی ہلکی سی چوڑیوں کی کھنک اور اس کی خوشبو سے بسا رہتا تھا، آج بالکل ویران اور سنسان تھا۔ فرزام نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھا، جہاں بازلا کا ایک گلابی دوپٹہ جلدی میں چھوٹ گیا تھا۔ فرزام نے آگے بڑھ کر اس دوپٹے کو ہاتھ میں لیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں کے کسی نامعلوم کونے میں ایک بے چینی نے جنم لیا۔ وہ بھاگ کیوں گئی؟ اس کے اندر ایک سوال اٹکا۔ کیا وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی یا وہ مجھ سے ڈر گئی تھی؟ فرزام نے اپنے دل میں اڑتی ہوئی اس عجیب سی تڑپ کو دباتے ہوئے جھنجھلا کر دوپٹہ واپس میز پر پٹک دیا۔ نہیں، مجھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ وہ صرف ایک بوجھ تھی جو اب میری زندگی سے اتر گیا ہے۔ لیکن انسان کا دماغ خود کو دھوکہ دے سکتا ہے، دل نہیں۔ گزرتے دنوں اور مہینوں کے ساتھ فرزام جتنا خود کو بے نیاز دکھانے کی کوشش کرتا، اندر ہی اندر ایک نامعلوم خالی پن اور بے چینی اسے اندر سے دیمک کی طرح چاٹنے لگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بادلہ کی خاموش صورت اور اس کی آنکھیں فرزام کے خوابوں پر دباؤ بڑھانے لگیں۔ وہ اوپر سے جتنا روکھا رہا، اندر سے اتنی ہی شدت سے اس بات کا منتظر ہونے لگا کہ کاش وہ اسے ایک بار مل جائے۔ ہسپتال میں بھیانک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بازلہ کو چند منٹ پہلے ہی بے ہوشی کی حالت میں ایمرجنسی سے ICU منتقل کیا گیا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ ICU کے دروازے کے باہر فرزام اور اسد بے چینی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ فرزام کا چہرہ بالکل زرد تھا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور اس کی نظریں مسلسل اس بند دروازے پر جمی ہوئی تھیں جس کے پار اس کی پوری دنیا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ تبھی ICU کا دروازہ کھلا اور سینئر ڈاکٹر دستانے اتارتی ہوئی باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر چھائی شدید تشویش بتا رہی تھی کہ اندر حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اسد نے فوراً آگے بڑھ کر ڈاکٹر کو روکا۔ ڈاکٹر صاحب، بازلہ کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور فرزام اور اسد کی طرف دیکھا۔ مریضہ کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے اور جسم میں آکسیجن کی مقدار تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کسی شدید ذہنی صدمے یا ناگہانی خوف کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ہے۔ فرزام جو پاس ہی بے حسی کی حالت میں کھڑا تھا، ڈاکٹر کی بات سن کر سہم گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، اور بچہ؟ ڈاکٹر صاحب، بچہ کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے فرزام کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہم ماں اور بچے کی دونوں کی جان بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن صدمہ اتنا شدید ہے کہ بچے کی دھڑکنیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ پریگنینسی کے 8ویں مہینے میں اس طرح آکسیجن کا کم ہونا اور بلڈ پریشر کا بڑھنا ماں اور بچے دونوں کی زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ہمیں ایمرجنسی سرجری کی طرف جانا پڑ سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم بازلہ کو آکسیجن ماسک پر رکھ کر ان کی حالت مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلے چند گھنٹے انتہائی اہم ہیں، آپ لوگ صرف اللہ سے ان کی زندگی کی دعا کریں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر واپس اندر چلی گئیں اور ICU کا دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ ڈاکٹر کے الفاظ فرزام کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ماں اور بچے دونوں کی جان شدید خطرے میں ہے۔ اسد نے مڑ کر فرزام کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن، غصہ اور کئی سوالات تیر رہے تھے۔ اس نے فرزام کا کندھا پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا اور سخت لہجے میں پوچھا، فرزام، اب مجھے سچ سچ بتاؤ، یہاں کیا چل رہا ہے؟ بازلہ تم سے اس قدر خوفزدہ کیوں تھی؟ وہ تمہیں دیکھ کر اپنے بچے کی جان کی بھیک کیوں مانگ رہی تھی؟ اور تم اس بچے کے بارے میں اتنے فکر مند کیوں ہو؟ تم دونوں کا کیا تعلق ہے؟
فرزام کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے زرد گال پر بہہ گیا۔ اس کا روب، اس کی اکڑ، اس کا روکھا پن اور اس کی بے نیازی کا سارا غرور ایک ہی لمحے میں ریت کے محل کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ میری بیوی ہے اسد۔ فرزام کی آواز اتنی مدھم اور ٹوٹتی ہوئی تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ کیا؟ اسد حیرت سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بازلہ تمہاری بیوی ہے؟ وہ لڑکی جو پچھلے 8 مہینوں سے میری کمپنی میں ایک معمولی کلرک کی نوکری کر رہی تھی، جو ہر وقت خوف زدہ اور خاموش رہتی تھی، وہ تمہاری بیوی ہے۔ فرزام، تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا ظلم کیا تھا کہ وہ اپنے 8 ماہ کے حمل کے ساتھ تم سے یوں ڈر کر زمین پر گر گئی؟ فرزام نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور ICU کی سرد دیوار سے ٹیک لگاتا ہوا نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سر کو گھٹنوں میں چھپا لیا۔ میں نے گناہ کیا اسد۔ فرزام کی آواز سسکیوں میں بدل گئی۔ میں اپنے باپ کی نفرت اور خاندانی دشمنی کا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے شادی کی پہلی رات اس معصوم لڑکی کو دھتکارا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے تم سے کوئی اولاد نہیں چاہیے، میں دوسری شادی کروں گا۔ میں نے اسے بے عزتی دی، اس کا دل توڑ دیا۔ فرزان نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور آنسوؤں سے تر تھیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میری ظالمانہ بات کو حرف آخر مان لے گی۔ وہ سمجھی کہ اگر مجھے بچے کا پتہ چلا تو میں اس بچے کو دنیا میں نہیں آنے دوں گا۔ وہ مجھ سے اور اس خاندانی نفرت سے اپنے بچے کو بچانے کے لیے خاموشی سے بھاگ گئی۔ اس نے ان 8 مہینوں میں کتنی تکلیف سہی ہوگی۔ اسد اکیلے جاب کی سڑکوں کی دھول چھانی تنہائی کاٹی، صرف میرے خوف کی وجہ سے۔ اسد نے اپنے پرانے دوست کی یہ حالت دیکھی تو اس کا غصہ ایک دم دکھ میں بدل گیا۔ وہ فرزام کے پاس نیچے بیٹھا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ فرزام، تم نے واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن اس وقت پچھتاوے سے زیادہ بازلہ کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ فرزام اٹھا اور ICU کے شیشے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ شیشے کے پار بازلہ بستر پر بے سود پڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک چڑھا ہوا تھا۔ اس کے گال زرد تھے اور ہاتھوں میں ڈرپ اور مانیٹر کی تاریں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے پیٹ پر لگی مشین بچے کی مدھم ہوتی دھڑکنوں کا نشان دے رہی تھی۔ بازلہ کے اس بے جان وجود کو دیکھ کر فرزام کے دل میں درد کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے اس کے اندر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ فرزام کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ جسے صرف خاندانی دشمنی کا ایک حصہ سمجھتا رہا، اس بازلہ کی معصومیت، اس کا بے لوث پن اور اس کی خاموش اچھائیاں کس طرح آہستہ آہستہ اس کے سخت دل میں اپنا گھر بنا چکی تھیں۔ وہ تو شادی کے کچھ ہی دن بعد اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، لیکن اپنے باپ کی سکھائی ہوئی نفرت اور اپنی بے جا انا کی وجہ سے اس نے کبھی اس سچائی کو قبول نہیں کیا تھا۔ 8 مہینے کی اس دوری نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہر روز اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستا تھا، اور آج جب وہ ملی تو اپنے ہی شوہر کے خوف سے موت کے منہ میں جا پہنچی۔ بازلہ، فرزام نے شیشے پر اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ رکھا۔ اس کا چہرہ شیشے سے جا لگا۔ مجھے معاف کر دو بازلہ، خدا کے لیے آنکھیں کھول لو، تم مجھے جو سزا دینا چاہو دے لو، مجھے دھتکار دو، لیکن یوں خاموش مت ہو، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ راہداری کے آخری کونے میں ہسپتال کا ایک چھوٹا سا نماز کا گوشہ بنا ہوا تھا۔ فرزام، جو اپنی زندگی میں کبھی خدا کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ننگے پاؤں اس گوشے کی طرف بھاگا، جائے نماز پر اپنے گھٹنے ٹیکے اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ اے میرے رب، اے 2 جہانوں کے مالک۔ فرزام کی آواز ہچکیوں میں بدل گئی۔ اس کا پورا جسم خوف اور پچھتاوے سے لرز رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی ندی بہہ رہی تھی۔ میں گنہگار ہوں یا اللہ، میں نے اپنے باپ کی نفرت میں اندھا ہو کر ایک معصوم لڑکی پر ظلم کیا۔ میں نے تیرے عطا کیے ہوئے مقدس رشتے کی توہین کی۔ میں نے اپنی ہی اولاد کو دھتکارا۔ فرزام نے شدت غم سے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ اس کی پیشانی فرش پر ٹک گئی اور وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ یا اللہ، میرے گناہوں کی سزا میری بازلہ اور میرے بے گناہ بچے کو مت دے۔ اگر تو بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھے مار دے، مجھے برباد کر دے، لیکن میری بازلہ کو زندگی بخش دے۔ میں نے 8 مہینے اس کی جدائی کے جہنم میں جل کر کاٹے ہیں۔ اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ میرے لیے کتنی ضروری ہے۔ میں اس کے بغیر کبھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ یا رب، مجھے میری بازلہ اور میرا بچہ لوٹا دے۔ ہسپتال کے اس گوشے میں فرزام کے رونے اور تڑپنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس کی نفرت کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور اس کی جگہ ایک سچے پچھتاوے اور بے پناہ محبت نے لے لی تھی، جو اپنے محبوب کی زندگی کی بھیک اپنے رب سے مانگ رہا تھا۔ 8 گھنٹوں کی طویل کٹھن اور روح فرسا جدوجہد کے بعد اچانک ICU کا بھاری شیشے والا دروازہ ہولے سے کھلا۔ نرس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی اور اس کی گود میں سفید و گلابی نرم ملائم کپڑے میں لپٹا ہوا ایک ننھا سا وجود تھا۔ فرزام، جو دیوار سے ٹیک لگائے بے جان سا کھڑا تھا، ایک دم آگے لپکا۔ اسد بھی اس کے پیچھے آیا۔ مبارک ہو،
نرس نے فرزام کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے خوشخبری سنائی، اللہ نے آپ کو ایک بہت پیارا اور صحت مند بیٹا عطا کیا ہے۔ ماں اور بچہ دونوں بالکل خطرے سے باہر ہیں۔ فرزام کا وجود جیسے ایک لمحے کے لیے شل ہو گیا۔ اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں اس ننھی سی جان کو دیکھا جس کی بند آنکھیں، لال گال اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کی اور بازلا کی محبت کے امین تھے۔ فرزام کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کی پیشانی پر لب رکھے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دل ہی دل میں اپنے رب کا 1000 بار شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دیر بعد بازلا کو ICU سے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کھڑکی سے رات کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ بازلا کی بھوجل پلکیں ہلیں اور اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ دواؤں کے اثر کی وجہ سے اس کا سر ابھی بھی بوجھل تھا، لیکن بطور ماں اس کا پہلا لمس اور پہلا احساس اس کے جگر کا گوشہ تھا، اس کا اپنا بچہ۔ اس کے خشک ہونٹوں سے نہایت مدھم اور کپکپاتی ہوئی آواز نکلی، میرا بچہ کہاں ہے میرا بچہ؟ اس نے گھبرا کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جو اب بالکل ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر کمرے کے چاروں طرف دیکھا اور ٹھیک اسی لمحے اس کی نظریں کمرے کے ایک کونے میں کھڑے شخص پر جا ٹکی۔ وہاں فرزام کھڑا تھا۔ بازلا کے وجود میں ایک دم خوف اور دہشت کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ فرزام! بازلا کی آواز میں بے پناہ دہشت تھی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، پلیز خدا کے لیے میرے قریب مت آنا، میرے بچے کو مجھ سے مت چھینو، وہ صرف میرا بچہ ہے۔ تم تو اولاد نہیں چاہتے تھے نا؟ تم نے کہا تھا کہ تم دوسری شادی کرو گے، پلیز میرے بچے کو کچھ مت کرنا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ فرزام نے جب بازلا کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی بھیانک خوف دیکھا تو اس کا دل 1000 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے سینے میں زہر آلود خنجر کھوپ رہا ہو، لیکن اس بار فرزام کے چہرے پر وہ زہریلی نفرت بالکل نہیں تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں صرف اور صرف سچا پچھتاوا، شرمندگی اور بے پناہ محبت تیر رہی تھی۔ فرزام نے اپنے قدم روکے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے بازلا کی طبیعت دوبارہ بگڑ جائے۔ بازلا، مجھ سے مت ڈرو، خدا کا واسطہ مجھ سے مت ڈرو۔ فرزام کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی اور عاجزی تھی جو بازلا نے زندگی میں پہلے کبھی اس کی آواز میں نہیں سنی تھی۔ فرزام نے آہستہ آہستہ سنبھل کر قدم اٹھائے اور بازلا کے بیڈ کے بالکل قریب آ گیا، اور پھر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا تھا، بازلا کے بیڈ کے پاس فرش پر اپنے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ سراپا سوال اور معافی کا طلبگار بنا نیچے بیٹھا تھا۔ فرزام نے بازلا کے ہاتھ کو تھام لیا۔ بازلا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی، لیکن فرزام نے اسے دبائے بغیر اتنی محبت سے پکڑے رکھا کہ بازلا کا ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا۔ بازلا، مجھے معاف کر دو۔ فرزام کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر بازلا کی ہتھیلی پر جا گرے۔ بازلا ششدر ہو کر اس مغرور شخص کو اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اور زاروں قطار روتے دیکھ رہی تھی۔ بازلا، میں انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوں۔ فرزام نے سسکیاں بھرتے ہوئے بازلا کا ہاتھ اپنے چہرے سے لگا لیا۔ میں اپنے باپ کی نفرت کا بوجھ اپنے ذہن پر اٹھائے اندھا ہو چکا تھا۔ میں اس خاندانی دشمنی میں اتنا آگے نکل گیا تھا کہ میں نے اپنی ہی بیوی، اپنے ہی گھر کی رونق پر اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ میں نے تمہاری معصومیت اور چنچل پن کو اپنے غرور کی نظر کر دیا۔ فرزام نے نظریں اٹھا کر بازلا کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سے اب خوف کے بجائے الجھن جھانک رہی تھی۔ لیکن ان 8 مہینوں نے مجھے بدل کر رکھ دیا بازلا۔ تمہارے جانے کے بعد حویلی کی ویرانی نے مجھے اندر سے دیمک کی طرح چاٹ لیا۔ مجھے روز رات کو احساس ہوتا تھا کہ میں کتنا اکیلا اور ادھورا ہو چکا ہوں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ تم محض کوئی خاندانی رشتہ نہیں تھی، بلکہ تم خاموشی سے میرے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ ان 8 مہینوں کی جدائی کی ایک ایک گھڑی میں نے اپنی بنائی ہوئی جہنم میں جل کر کاٹی ہے۔ تم میری زندگی کے لیے اتنی ضروری ہو، اس کا احساس مجھے تم سے دور ہو کر ہوا بازلا۔ بازلا کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ اس سچائی کو جذب کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم کیا سوچتی ہو کہ میں نے اپنے ہی بچے کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا؟ فرزام کی آواز درد سے بھرپور تھی۔ وہ میرا بچہ ہے بازلا، تمہارا اور میرا۔ میں اس بے گناہ ننھی جان اور تمہاری حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اب میں اپنے باپ، اپنے خاندان یا دنیا کے کسی شخص کو تمہارے اور ہمارے بچے کے درمیان نہیں آنے دوں گا۔ میں تم دونوں کو اپنے وجود کی پناہ دوں گا۔ خدا کے لیے مجھے ایک بار معاف کر دو، مجھے ایک موقع دے دو بازلا۔ فرزام کا ایک ایک لفظ سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو مصنوعی نہیں تھے، وہ اس کے دل کا آئینہ تھے۔ تبھی وارڈ کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور نرس نو مولود بچے کو بازلا کی گود میں رکھنے کے لیے اندر آئی۔ یہ لیجیے آپ کا بچہ۔ نرس نے مسکرا کر بچہ
بچے کو بازدہ کے سینے سے لگا دیا۔ بازدہ نے اپنے بیٹے کے نازک چہرے، اس کی ننھی سی ناک اور گلابی ہونٹوں کو دیکھا۔ ماں کی ممتا اس کے وجود میں لہریں مارنے لگی۔ فرزان نے گھٹنوں کے بل بیٹھے بیٹھے ہی آگے بڑھ کر بازدہ کے ہاتھوں میں موجود اپنے بچے کی پیشانی پر جھک کر ایک طویل اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ پھر اس نے رخ موڑ کر بازدہ کی پیشانی پر بھی اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ہماری نئی زندگی کی شروعات ہے بازدہ، فرزان نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں جو دکھ دیے ہیں میں ان کا ازالہ تو شاید پوری زندگی نہ کر سکوں، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں دنیا کی ہر عزت، خوشی اور محبت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ بازدہ نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب خوف کے سائے نہیں تھے، وہاں صرف ایک تحفظ، پناہ اور سچی محبت کا سمندر تھا۔ بازدہ کے دل میں جمے 8 مہینوں کے خوف کی برف لمحوں میں پگھل گئی۔ اس نے ایک ہلکی سی سسکی لی اور اپنے دوسرے ہاتھ سے فرزان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں آپ پر یقین کرتی ہوں فرزان۔ بازدہ کے ہونٹوں پر مہینوں بعد ایک خوبصورت اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ ہمارے بچے کے لیے اور ہماری محبت کے لیے۔ فرزان نے بازدہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور ایک بار پھر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ تمام تر تلخیاں، نفرتیں اور فاصلے ختم ہو چکے تھے اور ہسپتال کے اس وارڈ میں ایک نئے، خوبصورت اور محبت سے بھرپور خاندان کا جنم ہو چکا تھا۔ شام کے گہرے سائے ڈھل رہے تھے۔ گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی تو ایک عجیب سا سکون فضا میں پھیل گیا۔ فرزان نے گاڑی کا انجن بند کیا اور ایک نظر اپنے ساتھ والی نشست پر ڈالی، جہاں بازدہ اپنے سینے سے نرم و ملائم کپڑے میں لپٹے ننھے فرشتہ صف بچے کو لگائے بیٹھی تھی۔ بازدہ کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ اور تذبذب کے سائے تھے، کیونکہ اس حویلی کی یادیں اس کے لیے اب بھی ماضی کے زہریلے زخموں کی مانند تھیں۔ فرزان نے آگے بڑھ کر بازدہ کا ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر انتہائی پر اعتماد اور نرم لہجے میں کہا، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے بازدہ۔ آج تم اس حویلی میں میری بیوی، میرے بچے کی ماں اور اس پورے گھر کی اصل مالکن بن کر داخل ہو رہی ہو، اور تمہاری حفاظت کی ذمہ داری اب فرزان کے سر ہے۔ بازدہ نے فرزان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب ماضی کا وہ روکھا پن، تلخی اور نفرت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بازدہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور فرزان نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے سنبھالتے ہوئے باہر نکالا۔ ہال کے بیچوں بیچ احتشام صاحب اپنے روایتی روب اور چہرے پر سختی سجائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ پاس ہی ابراہیم صاحب اپنی نم آنکھوں کے ساتھ کھڑے تھے، جبکہ دادی جہاں آرا اپنے بستر کے قریب لاٹھی کا سہارا لیے موجود تھیں۔ احتشام صاحب نے حیرت اور خاندانی انا کا ملا جلا تاثر دیتے ہوئے اپنے صوفے سے اٹھ کر سخت آواز میں کہا، فرزان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اس لڑکی کو یہاں دوبارہ کیوں لائے ہو؟ جس لڑکی نے ہمارے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملایا اور رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی، اس کا اس حویلی میں کوئی کام نہیں ہے۔ ابراہیم صاحب نے تڑپ کر قدم آگے بڑھایا۔ بھائی صاحب، میری بیٹی کو خاموش ابراہیم۔ احتشام صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا، لیکن اس سے پہلے کہ خاندانی نفرت کا وہ پرانا ناٹک دوبارہ شروع ہوتا، فرزان نے بازدہ کو اپنے پیچھے کرنے کے بجائے اس کے ساتھ اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے والد کے سامنے نظریں جمائیں۔ بس کیجیے بابا۔ فرزان کی آواز میں جرأت اور فیصلہ کن گہرائی تھی کہ پورا ہال ایک دم خاموش ہو گیا۔ فرزان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، آج آپ کو میری بات سننی ہوگی بابا۔ میں نے اپنی زندگی کے سالوں آپ کی نفرت، آپ کے بغض اور آپ کی سکھائی ہوئی تلخی کے سائے تلے گزار دیے۔ میں نے نفرت کا بوجھ اپنے سینے پر اٹھایا اور اس خاندانی دشمنی کی آگ میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دیا، لیکن اب بس، مزید بالکل نہیں۔ احتشام صاحب حیرت سے اپنے بیٹے کا بدلا ہوا روپ دیکھ رہے تھے۔ فرزان، تم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکی کے لیے زبان چلا رہے ہو؟ میں زبان نہیں چلا رہا بابا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، فرزان نے جذباتی مگر سنبھلی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اب ماضی کی ان گلی سڑی دشمنیوں کی بنیاد پر اپنا حال اور اپنا مستقبل ہرگز برباد نہیں کروں گا۔ بازدہ میری بیوی ہے، میرے دل کی دھڑکن ہے، اور یہ جو ننھا سا وجود اس کی گود میں ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ آپ کا پوتا ہے بابا، اس حویلی کا سچا وارث۔ فرزان کی آواز میں ایک شور اور ایک باپ کی غیرت اور محبت کا اعلان تھا۔ فرزان نے آگے بڑھ کر حتمی لہجے میں کہا، اگر آپ کو میری یہ سچائی اور میری یہ محبت قبول ہے تو ہم اس حویلی میں آپ کی دعاؤں اور عزت کے ساتھ رہیں گے، لیکن اگر آپ اب بھی اسی پرانی نفرت اور ضد کی راکھ کو کریدنا چاہتے ہیں تو میں آج ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی اور بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس حویلی کی حدوں سے باہر نکل جاؤں گا اور کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ فرزان کے ان الفاظ نے احتشام صاحب کے سر پر جیسے بم پھوڑ دیا۔ انہوں نے پہلی بار اپنے بیٹے کے چہرے پر تڑپ دیکھی۔ احتشام صاحب کی نظریں فرزان سے ہٹ کر بازدہ کے سینے سے لگے اس نوزائیدہ بچے پر جا ٹھہری۔ بچے کی گلابی لال رنگت، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور اس کے اب فرزان سے ملتا جلتا چہرہ
ایک لمبا خاموش وقفہ طاری رہا، پھر احتشام صاحب کے دل پر جمی دہائیوں پرانی نفرت کی برف جیسے لمحوں میں پگھل گئی۔ ان کا روبدار چہرہ نرم پڑ گیا اور ان کی آنکھوں کے گوشوں سے دو آنسو نکل کر ان کی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ احتشام صاحب نے ایک گہری آہ بھری اور آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی ابراہیم کے پاس گئے۔ ابراہیم، احتشام صاحب کی آواز میں سالوں بعد پچھتاوا جھلک رہا تھا، ہم کتنے نادان نکلے نا۔ ہم اپنے ماضی کی پرانی دشمنیوں کی راکھ کو کریدتے رہے اور اپنے بچوں کی زندگی کی روشنی سے اندھے رہے۔ ابراہیم صاحب نے حیرت اور فرتے جذبات سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا۔ احتشام صاحب نے بغیر کچھ کہے اپنے بازو کھولے اور اپنے چھوٹے بھائی ابراہیم کو گلے سے لگا لیا۔ دہائیوں کا فاصلہ، نفرت اور کڑھن اس ایک آغوش میں گھل کر ختم ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو ابراہیم۔ احتشام صاحب کی ہچکیاں بن گئیں۔ میں نے امی کا دل دکھایا، میں نے تمہارے اور تمہاری بیٹی بازلہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ ابراہیم صاحب نے بھی روتے ہوئے اپنے بھائی کی پیٹھ تھپتھپائی۔ نہیں بھائی صاحب، جو گزر گیا وہ ماضی تھا، آج ہمارے بچوں نے ہمیں واقعی ایک کر دیا ہے۔ تبھی ہال کے دوسرے کونے سے جہاں آرا کی کانپتی ہوئی آواز آئی، میری بازلہ، میرا پوتا، کہاں ہے میرا بچہ؟ بازلہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ سنبھل کر دادی کی طرف بڑھی اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ دادی نے کانپتے ہاتھوں سے بازلہ کے چہرے کو تھام لیا، اس کا ماتھا چوما اور اسے سینے سے لگا لیا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری بچی، تو واپس آ گئی، تو نے میری حویلی کو ویران ہونے سے بچا لیا۔ دادی زاروں قطار رو پڑی۔ فرزام نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو بازلہ کی آغوش سے نہایت نزاکت سے اٹھایا اور دادی جہاں آرا کی گود میں رکھ دیا۔ دادی نے جیسی اپنے پڑ پوتے کا چہرہ دیکھا، ان کا بوڑھا چہرہ خوشی کے نور سے چمک اٹھا۔ انہوں نے بچے کے ننھے گالوں کو چوما اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ اے میرے رب، تیرا شکر ہے، اس معصوم بچے نے میری حویلی سے سالوں پرانی نفرت کے تاریک سائے ہمیشہ کے لیے مٹا دیے۔ آج میری حویلی کو سچا وارث مل گیا۔ پورے گھر میں جیسے خوشیوں کی عید آ گئی۔ احتشام صاحب نے آگے بڑھ کر خود بازل کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور اپنے پوتے کو گود میں لے کر پیار کیا۔ رات کے آخری پہر حویلی کا وہ بڑا کمرہ گلاب کے پھولوں کی دلکش مہک سے معطر تھا۔ کھڑکی پر پڑے گہرے پردے ہٹائے جا چکے تھے اور چاند کی نیلی اور شفاف روشنی کمرے کے فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ نوزائیدہ بچہ بستر کے وسط میں لکڑی کے خوبصورت پالنے میں سکون سے سو رہا تھا۔ بازلہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے کھلے بالوں کو سنوار رہی تھی کہ آئینے میں اس نے دیکھا فرزام خاموش قدموں سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ فرزام نے نہایت نرمی سے بازلہ کے شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہی ہو بازلہ؟ فرزام نے اس کے کان کے قریب جھک کر پیار سے لبریز لہجے میں پوچھا۔ بازلہ نے آئینے کے ذریعے ہی فرزام کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک مسحور کن مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں سوچ رہی ہوں کہ وہی حویلی جہاں میں کبھی ایک ڈری ہوئی بے بس اور اکیلی لڑکی کی طرح روتی تھی، آج میری زندگی کا سب سے محفوظ اور خوبصورت گہوارہ بن چکی ہے۔ فرزام نے بازلہ کو اپنی طرف گھمایا۔ اس نے بازلہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان پر ایک طویل اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ یہ سب تمہاری معصومیت، تمہارے صبر اور تمہارے بے لوث محبت کا نتیجہ ہے بازلہ۔ فرزام کی آنکھوں میں ستائش کے دیپ جل رہے تھے۔ میں نے تمہیں جو دکھ دیے، شادی کی پہلی رات تمہیں جو تکالیف پہنچائیں، میں ان زخموں پر مرہم تو شاید پوری زندگی نہ لگا سکوں، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری باقی ماندہ زندگی کا ہر لمحہ تمہیں دنیا کی تمام عزت، خوشی اور محبت دینے کے لیے وقف رہے گا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہو۔ بازلہ نے اپنا سر فرزام کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور فرزام نے اپنی باہوں کے حصار میں اپنی کائنات کو سمیٹ لیا۔ باہر حویلی کے صحن میں ہوا سرسرا رہی تھی، مگر اندر اب کوئی نفرت، کوئی فاصلہ اور کوئی خوف باقی نہیں رہا تھا۔ ماضی کی تلخ راکھ سے ایک نیا خوبصورت اور محبت سے لبریز سفر جنم لے چکا تھا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ نفرت، انا اور وراثت میں ملی ہوئی دشمنیاں صرف رشتوں کو نہیں بلکہ معصوم دلوں اور آنے والی نسلوں کو بھی زخمی کر دیتی ہیں، جبکہ محبت، احساس ذمہ داری اور سچا پچھتاوا بکھرے ہوئے گھروں کو دوبارہ جوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بازلہ کا کردار صبر، حوصلے، ممتا اور خاموش قربانی کی خوبصورت مثال ہے، جس نے اپنی تکلیف سے زیادہ اپنے بچے کی حفاظت کو اہم جانا، جبکہ فرزام کا کردار اس حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ سخت مزاج انسان بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر کے بدل سکتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ بعض زخم معافی کے بھی بعد اپنی گہرائی ہمیشہ یاد دلاتے رہتے ہیں۔ احتشام کی ضد اور برسوں پرانی نفرت اس بات پر تنقید کرتی ہے کہ بڑوں کے فیصلوں اور انا کی قیمت اکثر بے گناہ بچوں کو چکانا پڑتی ہے، جبکہ جہاں آرا کی دور اندیشی اور ابراہیم کی شرافت یہ سبق دیتی ہے کہ محبت ہی خاندانوں کو جوڑ سکتی ہے۔ قارئین کے لیے یہی پیغام ہے کہ کسی بھی رشتے میں الفاظ، رویے اور فیصلے سوچ سمجھ کر اختیار کیجیے، کیونکہ کبھی ایک تلخ جملہ کسی کی پوری زندگی خوف میں بدل دیتا ہے اور کبھی ایک سچا اعتراف، ایک معافی اور